بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ بتلا رہا تھا کہ یہ ایک مستقل معجزہ ہے۔ اور اس کے آخر میں ایک کالر آئے اور انہوں نے ہماری توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ ایسی چھوٹی چھوٹی جب ہم مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی کاریگری کے ساتھ ان کے جسم کو، ان کے اعضاء کو اور ان کے دماغ کو، پورے جسم ایز اے ہول، اور ان کے جو ایک ایک جو عضو ہے، ایک ایک جو پر ہے چھوٹی سی شہد مکھی کا، وہ تو ویسے مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا، ایک ایک چھوٹی سی ایک ایک جانور کو، ایک ایک انسیکٹ کو اللہ رب العزت نے ایک ایک اس کا عضو بنایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا دماغ، چھوٹا سا دماغ کہ اگر اس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں تو نظر نہ آئے، اتنا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی پروگرامنگ کی ہے کہ اتنی بہترین چیز جیسے شہد ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کے ذریعے یہ بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح اب اگر ایک چھتے کے اندر 80,000 شہد مکھیاں ہیں، ایک ایک کو اللہ رب العزت نے اتنے ڈیٹیل کے ساتھ بنایا ہوا ہے، اور پھر اس طرح کی کتنے چھتے ہوں گے، کتنے بی ہائیوز ہوں گے، ہزاروں کی تعداد کے اندر۔ تو اس سے پھر انسان کو اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں تو وہ کالیں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ اتنی دوران اگر آپ بھی کال کرنا چاہتے ہیں تو یو موسٹ ویلکم، آپ آن دی ایئر آ کر کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب, are you okay? الحمدللہ، اللہ کا شکر، Yeah, Maulana Sahab, I just want to talk about my brother. Okay, well, can I just suggest that you don't mention any names, please? Yeah, his name is. No, don't. Excuse me. No, don't mention any names, please. That's Okay. Gigi. Please don't mention any names or where you're exactly from. Gigi, go on, because you'll have to remember this is supposed to be confidentiality as well as neutrality. So ask the masla, but don't mention anybody's name. Gigi. All right. But I want to speak on the TV though. I'm speaking. No, well, don't mention any names. Just generally say what is the problem, or what is it that you need rectifying, or what is it that you'd like to discuss. Because if you want to speak about him directly, then maybe when he's there and you can speak to an alim. But at the moment, there's thousands, in fact, millions of people listening to this show. And But am I just speaking to you, Maulana Sahab? no, you're not just speaking to me. You're on the air, and there's thousands of people listening. But I want to speak to Maulana Fazilullah Sahab though. I am speaking at the moment. Okay. But like, on the TV, I can't hear the voice though. Okay, but at the moment, you'll be speaking through the phone and you'll be hearing on the phone, but everybody else will be hearing it on the TV. Okay. Ji, inshallah. So just ask the general masala. If it's something specific you feel that you want me to intervene in, then the masjid number you can phone normally after Isha Salah. Right. And then over there, then maybe I can help. But at the moment, there's thousands of people listening to you. Yeah, but it's about my brother. I just want to ask that, like he got engaged in Pakistan, and now he came back from Pakistan, and he doesn't want to do no work, nothing. He says that I don't want to get married over there in Pakistan, so I just want to do this, masla that what's going on with him. Okay, that's fine. Okay, just keep listening, inshallah, and I will speak a little bit on this, inshallah. جی ہاں، ایسے کرتے ہیں، دوسری کال لے لیتے ہیں، اگلی کال کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دو باتیں میں عرض کروں گا اباؤٹ کانفیڈینشیلٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ You're on the air, brother. جی. Basically, there was a debate in my class about whether the shaitan was an angel or was he a jinn. جی. So I want to ask you, basically, most people, they were saying that he was a jinn, but me and my friend were saying that he was a jinn because, as in, like when Allah Ta'ala made the angels, he like they couldn't question against him, whereas Shaitan did. So I want to ask you if Shaitan was a jinn or was he an angel? So you said you had a debate amongst your friends,
And Yeah. what were they saying? They were saying that Shaitan was an angel. And what do you think made them say that? Or were they just having a general debate, or did they give any evidence? It was basically like a normal debate. It wasn't like proper evidence. Okay. Well, keep listening, inshallah, and definitely we'll speak about this. Yeah. Okay جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. میں نے آپ سے پوچھنا ہے جی گو ہیڈ. جی میں نے پوچھنا ہے جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں نا تو وضو بھی کرتے ہیں اور باتھ روم بھی یوز کرتے ہیں, جی تو باہر نکلتے ہوئے پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے, جو باتھ روم یوز کرنے کے بعد پڑھتے ہیں یا جو وضو کے بعد پڑھتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے, گڈ کویشچن. کون سی دعا پڑھنے؟ ہاں کون سی پڑھنی چاہیے, کیونکہ باتھ روم بھی یوز کیا وضو بھی کیا, پھر دونوں میں سے کون سی دعا پڑھی جب باہر آتے ہیں باتھ روم سے؟ صحیح, بہت اچھا کویشچن, گڈ کویشچن. اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اوکے, اللہ حافظ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب. جی ضرور پوچھیں. جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. جی تو دروازے سے اندر داخل ہو تو ادھر سب جوتیاں اتارتے ہیں, تو کیا وہ مسجد کا حصہ ہے ادھر پڑھنی چاہیے یا اندر جہاں ہال میں جاتے ہیں تو وہاں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال جی, اور ضرور اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. اچھا سوال کیا. اوکے, جزاک اللہ. موسٹ ویلکم. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر ہیں. آپ ایسے کریں, وہ جو ٹی وی جو ہے اس میں تھوڑی دیر کے بعد آئے گی, کچھ سیکنڈوں کے بعد, تو ادھر آپ نہ دیکھیں بلکہ آپ ادھر فون کی طرف متوجہ ہوں. اوکے بیٹا, اوکے ٹھیک ہے. آپ سوال کریں. جی ہاں جی, ایسے کرتے ہیں اگلی کال کی طرف جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری ہیں اور ان کو ذرا تھرو کرنا ہے کالوں کو. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب. جی جی آپ آن دی ایئر ہیں. وعلیکم مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آن دی ایئر ہیں جی. میں نے آپ سے جو ہے نا ابھی بات کی نا اپنے بھائی کی نا, تو جو میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ کو اپنے بھائی کے بارے میں, تو آپ جو ہے نا ٹرانسلیٹ کرنا اس میں اردو میں, تاکہ میری ممی بھی سن لے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ, بہتر انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, نو پرابلم. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دے دیں گے اور پھر باقی کالیں لیتے ہیں, اور جو ساتھی ہیں ذرا آپ انتظار کرتے رہیں آن دا کالز, کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ کالیں زیادہ لے لیں اور ان کا وقت جواب دینے کا پورا وقت نہ ملے. سب سے پہلے سوال کیا آپ نے کہا کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ ابراڈ جا کر وہاں اس نے شادی کی, اور شادی کرنے کے بعد اب جب واپس آیا ہے تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس شادی کے اندر نہیں رہنا ہے یا مجھے کام نہیں کرنا ہے. کام نہیں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں شادی کر کے آتے ہیں تو وہ ویزا انٹری کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو کام کرنا کہتے ہیں ہمارے ماحول کے اندر. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں کام کر کے ویج سلپس بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر گھر اپنے نام پر ہوتا ہے اور ٹیکس سسٹم اور یہ پورا جو ہوتا ہے. تو اب گویا آپ کی زبان سے میں یہ سمجھا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے لڑکی ادھر نہیں لے آنی ہے, مجھے لڑکی کا ادھر ویزا سسٹم جو ہے وہ نہیں کروانا ہے. تو بھائی یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جانے سے پہلے آپ نے پورا مشورہ نہیں کیا, یا یہ کہ ادھر جب آپ چلے گئے اور ادھر آپ نے پوری صحیح طریقے سے اس لڑکے کا دل نہیں تھا اس شادی کے ساتھ. کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ مجھے لڑکی کے ساتھ رہنا نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شادی کے ساتھ وہ خوش نہیں ہے. اور یہ ہم والدین ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ شادی کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ اس میں میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی اس کے اندر اچھائی ہے, اور ان کو کسی طریقے سے تھوڑا سا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ نہیں آپ ادھر ہی کر لینا. اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ میری بھانجی ہے یا بھتیجی ہے یا میری فلاں ہے یا یہ میرا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے, ادھر شادی کر لیتے ہیں. اپنے طور پر اچھا تو سوچتے ہیں اور اولاد کے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے ساتھ ہم نے مشورے کے طور پر پورا ان کو سمجھایا نہیں, ان کو کنونس نہیں کیا, تو اس وقت وہ عزت احترام کی وجہ سے یا زور زیادتی کی وجہ سے یا سختی کی وجہ سے, جس کی وجہ سے اس وقت تو وہ ہاں کہہ دیتے ہیں.
لیکن بعد میں پھر آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسرا جو خاندان ہے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہر ایک کو اس وقت تکلیف، بعد میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ اپنی اولاد کو اس طرح دیکھ نہیں سکتے، دوسرے خاندان والے ان کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے جو بھی ہو ان کو اس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، ان دونوں کو آپس میں تکلیف ہوتی ہے، کیوں کہ یہ شادی کو رکھنا نہیں چاہتے، وہ دوسری طرف جو ہے وہ ادھر آنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے اگر اس کے بعد اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو پھر سب کی ناراضگی ہے، آپ کی اس خاندان کے ساتھ، ان خاندان کی آپ کے ساتھ، ان کی بیٹی یا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا ان کا بیٹا، اس کے اندر پھر ناچاکی، آپ پھر اپنے اولاد سے ناراض، وہ اپنی اولاد سے، یعنی پورا۔ تو اس کا آسان طریقہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ویسے بھی اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ مشورہ، والدین بہتر جانتے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے، لیکن جو آج کل کے بچے ہیں ان کو شادی کے پورے احوال تو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا کرائٹیریا دیکھنا ہے، تو اگر والدین ہونے کی حیثیت سے آپ کو زیادہ پتہ ہے تو آپ ان کو بٹھائیں، اس کے فوائد بتلائیں، اس کے اچھائیاں جو بتلائیں، پھر بھی اگر کنونس نہ ہو پھر دوسرے طریقے سے، اگر کنونس ہو ہی نہیں تو پھر آپ پیچھے بیک آف ہو کر ان کے اوپر زور زیادتی نہ کریں، نو چانس، ان کے اوپر زبردستی نہ کریں، زور زیادتی نہ کریں، پیار محبت سے سمجھ جائیں۔ اب اگلی بات کہ اب وہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو بھائی یہ کہہ دینا کہ بھائی آپ میری ہی بات مانو، میری ہی بات مانو، اس سے بات منوانے کی بات نہیں ہوتی، سمجھانے کی بات ہوتی ہے کہ دیکھو اب جب آپ اس شادی کے اندر چلے گئے، آپ نے نکاح کر لیا، تو اب آپ ان کو بٹھائیں، سمجھائیں اور اس کی جو دل کی باتیں ہیں وہ نکالویں۔ بعض اوقات آپ ناراض نہ ہونا میری بات پر، لیکن بعض اوقات لڑکا ادھر کا ہو یا لڑکی ہو، اس کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے ادھر ہی شادی کرنی ہے، اور اس وقت وہ آپ کو بتلاتے نہیں ہیں، اور ادھر آپ نے شادی کروا لی۔ بعض اوقات ادھر جو لڑکا لڑکی ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر آلریڈی کوئی موجود ہوتا ہے، لیکن صرف آپ کو بتلا نہیں سکتے، اب ادھر شادی کر لی، واپس آئے اور یہی چیز اس کے ذہن کے اندر ہے۔ تو اس لیے ایسا کوئی خاص وظیفہ تو ہے نہیں، سچ بات بتلاؤں، لوگ آپ کو کہتے رہیں گے کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کو سیدھی بات بتلاؤں، ایسا کوئی خاص وظیفہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ پڑھ لو اور آپ اس کو دم کر لیں گے اور دم کے بعد وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی میں اس شادی کے ساتھ خوش ہوں، اس طرح کا۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ سورۃ یاسین پڑھ لو اور اس کے بعد دعا فجر کی نماز کے بعد، اور پھر اس کے لیے بھی اور جو بہتری کی صورت ہے کہ یا اللہ جس کے اندر بہتری ہے یا اللہ وہ نصیب فرما۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت خاص جو قبولیت دعا کا وقت ہے اس وقت دعا کرو، اور دعا کے اندر بھی یہ نہ کہو کہ یا اللہ اس ہی کو چلاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت بھی دعا کرو کہ یا اللہ جس چیز کے اندر بہتری ہے وہ چیز ہمیں نصیب فرما، یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے، جس چیز کے اندر بہتری ہے وہ ہمیں طریقہ بتلا۔ اور اگر آپ ایسے علاقے کے اندر ہیں کہ جہاں آپ کے امام ہیں یا آپ مجھے جانتے ہیں تو ڈائریکٹ طور پر آپ مل سکتے ہیں، میں آپ کو دوسرے انداز میں دوسری بھی ایڈوائس، کیونکہ جب انسان بچوں کو جانتا ہو یا خاندان کو جانتا ہو، اس کی کمزوریاں، اس کی کس مینٹالٹی، تو آدمی دوسرے انداز میں اسے بات چیت بھی کر سکتا ہے وغیرہ، تو آپ اس طریقے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جنرلی یہ جو 3-4 جو باتیں میں نے عرض کی تھی وہ آپ ذہن کے اندر رکھیں، اور باقی دعا، یہ دعا کی جتنے بھی مواقع ہیں اس کے اندر آپ دعا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لیں اور پھر دعا کر لیں۔ تہجد کے وقت آپ تہجد پڑھیں، دعا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اوپر سے ندا دیتے ہیں کہ حل من داع فاجیب لہ، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ اللہ رب العزت سے ندا آتی رہتی ہے۔ رات کا آخری جو حصہ ہوتا ہے فجر کے وقت کے شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، آدھا ایک گھنٹہ پہلے جو وقت ہوتا ہے جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ دعا کرتے رہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ باقی اس کے بعد والا سوال ہوا and you said that Shaitan, was he a jinn or was he an angel? And you said to me that you was having a debate amongst your friends and your friends were saying that Shaitan was an angel and you were saying that he must be a jinn, and you asked for clarification. Well, the answer is that Shaitan is a jinn. He is not an angel. And this is mentioned in the Quran in Surah Kahf. Surah Kahf. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Shaitan was a jinn and he transgressed from the orders of Allah. He transgressed
he disobeyed the commands of Allah. This is the translation of the verse in the Quran. So when Allah subhanahu wa ta'ala has told us that he was a jinn, then of course we believe it straight away. And you can't get any stronger evidence than the verse of the Quran. So this is the verse of the Quran that I mentioned to you. And secondly, in another verse, Allah subhanahu wa ta'ala says, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Angels, when Allah subhanahu wa ta'ala is speaking about the qualities of angels, that angels have, these are the qualities of angels, they are such and such, and they are like this, and they are like this, and they are like this. Amongst the qualities of angels is that لا يعصون الله ما أمرهم. They never ever disobey Allah when He orders them to do something. Angels, Allah has just made them in such a way that they can never ever disobey Allah. They've just been molded in such a way. They've just been molded in such a way that they just do exactly as Allah subhanahu wa ta'ala asks them. They cannot, not that they don't want to, they just cannot disobey Allah. So if shaitan was an angel, then he will not be able to disobey Allah. He won't be able to do that. But he is a jinn, and insan and jinn, they are mukallaf. That means Allah has given them a choice to a certain extent. Allah has given them a choice to a certain extent where they could do what they like. Allah has told them, this is the right way, this is the wrong way. These are the things that please me, and these are the things that displease me. And now it is entirely up to you whether you want to attract those things that please me or displease me. That is entirely up to you, and accordingly I will reward you or punish you. If you go along with those things that please me, you will be rewarded, and if you go along with those things that displease me, then you will be punished accordingly, of course, appropriately, as Allah wants and wishes. And this can be done for insan and jinnat, for humans and for jinnat. So of course we know that shaitan is not a human being, of course. So the only option left is that he is a jinn. So these three evidences that I give you, firstly from the Quran, the verse of the Quran, كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, in the 15th Sibara, Surah Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala says the shaitan was a jinn and he disobeyed, he transgressed the commands of Allah. The second evidence is from the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala says angels cannot disobey Allah at all. And thirdly, that we have the three kinds, we have the angels, we have insan, and we have jinnat. And he's not an angel, he's not a human being, so of course obviously he is a jinn. So I hope that answers the question. फिर उसके बाद जो है आपने सवाल किया, आपने ये कहा कि बाथरूम के अंदर हम जाते हैं और बाथरूम के अंदर जाते हुए हम वहाँ अपना इस्तिंजा भी कर लेते हैं, और उसके बाद आजकल बाथरूमों के अंदर इंसान अपना वुज़ू भी पूरा कर लेता है। अब ज़ाहिरी बात है कि जब इंसान टॉयलेट के अंदर जाता है तो टॉयलेट के अंदर जाने से पहले दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्थि वल खबाइस। और जब टॉयलेट से निकलते हैं तो टॉयलेट से निकलने की दुआ गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये एक दुआ है टॉयलेट से निकलने की। और फिर उसके बाद वुज़ू के बाद की दुआ है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स वुज़ू करने के बाद ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म देते हैं तो जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाते हैं और कहते हैं कि हम में से जिस दरवाज़े से तू दाखिल होना चाहे तू दाखिल हो जा। मतलब बड़ी ही फजीलत है, इंसान एक ही दरवाज़े से दाखिल होगा लेकिन उसके एहतराम के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए कि तुमने इस वक्त इतनी बेहतरीन दुआ पढ़ी है, तूने इतने बेहतरीन कलेमात कहे हैं, उसके बदले में जन्नत के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, और ये इंशाल्लाह दुआएं मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा, किसी को रिकॉर्ड करनी हो या किसी को याद करनी हो, ये मोस्ट वेलकम। तो अब सवाल पैदा होता है कि आजकल की जो टॉयलेट है और बाथ है या वज़ू इंसान दोनों एक ही जगह के अंदर करते हैं, तो क्या अंदाज़ इख्तियार करे? तो उसका तरीका ये है कि जब आप दाखिल होंगे तो दाखिल होने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्थि वल खबाइस, टॉयलेट की दाखिल होने की दुआ।
اور پھر جب آپ فارغ ہو جائیں استنجا وغیرہ سے اور پھر اس کے بعد آپ وضو کریں گے، وضو سے جب آپ نکلیں گے تو اس وقت غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، یہ پہلے دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس دعا پڑھنے کے بعد آپ پھر وضو والی دعا پڑھیں گے، کیونکہ جب آپ وہاں استنجا خانے میں یعنی ٹوائلٹ کی جگہ کے اندر، جب وہاں آپ اس جگہ کے اندر ہوں گے تو وہاں چونکہ ٹوائلٹ بھی ہے تو احتراماً اللہ کا نام لینا مناسب نہیں ہے، عزت کے طور پر آپ وہاں اللہ کا نام نہیں لیں گے، حالانکہ اس دعا کے اندر اللہ کا نام، دونوں دعاؤں کے اندر اللہ کا نام آتا ہے، اور ٹوائلٹ کے نزدیک تو وہاں اس ایریے سے جب آپ نکل جائیں گے تو اس وقت آپ استنجا سے نکلنے کی دعا ہے، یعنی ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، میں معافی چاہتا ہوں اے اللہ، یا اللہ تیری ہی تمام تعریفیں، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی، جس نے مجھ سے اس تکلیف کو، اس گندگی کو دور کر دیا، اور وعافانی، اور مجھے عافیت نصیب کی، کیونکہ انسان اپنے آپ سے گندگی کو دور کر لے، یہ اللہ کی بڑی ہی نعمت ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس گندگی کو اندر بند کر دے تو کتنی انسان کو تکلیف ہوگی؟ خود میں نے دیکھا کافی عرصہ پہلے، تقریباً 15-20 سال پہلے ہمارے رشتہ دار تھے اور ان کو تکلیف ہو گئی، اور تکلیف کی وجہ سے ان کا استنجا جو ہے وہ بند ہو گیا، بڑے زبردست قسم کے آدمی تھے، طاقتور، لیکن جب ان کا استنجا، میں نے دیکھا کہ مرد اس کی چیخیں نکل رہی تھی کہ اس کا استنجا نہیں آ رہا تھا، ہسپتال لے گئے اور پھر ان کا علاج ہوا وغیرہ، لیکن کبھی ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ یہ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں اور اپنے سے گندگی دور ہو جاتی ہے، اور دور ہونے کے بعد کبھی آپ نے اللہ کا شکر بھی کیا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم سے یہ گندگی نکل گئی ہے۔ تو اس لیے اس وقت یہ الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف کی دعا، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ جو وضو کے بعد کی دعا ہے اس کے بعد، لیکن دونوں دعائیں جو ہیں وہ دونوں جو دعائیں ہیں وہ آپ استنجا خانے کے باہر آپ اس انداز میں پڑھیں گے۔ آخری جو سوال ہوا مسجد کیا، تو مسجد کے آپ نے کہا کہ جس وقت ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں سب جوتے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں ہم دعا پڑھیں، تو اس کا جواب یہ ہے نہیں، وہ اصل مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ اصل مسجد کا حصہ اس کے بعد جوتوں کا ایریا جو ہے وہ جنرل مسجد ہے، لیکن جو مسجد نماز کی جگہ ہے، جہاں جس حال کے اندر آپ نماز کے لیے داخل ہوتے ہیں، اس کے اندر داخل ہوتے ہی آپ مسجد والی دعا پڑھیں گے۔ اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلیں تو اس حال سے، جس حال میں یا جس کمرے کے اندر یا جس جگہ کے اندر آپ نے نماز پڑھی، اس سے نکلتے ہوئے آپ مسجد سے باہر آنے کی دعا پڑھیں گے۔ ایسا کرتے ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے اور سوال ہم آپ کے لے نہیں سکتے، لیکن اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں اور معمول کے موافق اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی پریشان حال ہیں دنیا کے اندر، جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے لیے، بقیہ امت مسلمہ کے لیے یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔
یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی بھی ہماری بھی اور بقیہ تمام لوگوں کی جو بھی جائز حاجات ہیں جو ہماری مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، اور جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگا ہے یا اللہ وہ بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔